अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी हुई तो बीवी को सच बता दिया कि मैं बाप नहीं बन सकता। उस नेक परवीन ने लब सी लिए, मगर अम्मा बीवी को ही कसूरवार समझती और उसका इलाज करवाने पीर बाबा के पास जाने लगी। कुछ दिन बाद बीवी ने खुशखबरी सुना दी। अम्मा फूले न समा रही थी, लेकिन मेरा सुकून गारत हो गया जबकि बीवी कहती, आपकी औलाद है। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। आज मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन गया था। जो शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, वो बुरा ही होता है। और मेरा जैसा शख्स जो ये सब कुछ जल्दी-जल्दी में कर रहा था। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी 10 मिनट ही गुज़रे थे कि मुझे ऐसी खबर के बारे में पता चला कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फ़ौरन बाहर भागा और अपनी बीवी को तलाश करने लगा। लेकिन ये सोचकर हैरान था कि 10 मिनट के अंदर वो कहाँ चली गई, क्योंकि अब वो मुझे वापस चाहिए थी। और जब वो मुझे वापस मिली तो उसने भी एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया कि दुनिया की सारी अजीबो-गरीब हरकत मेरे साथ ही होनी है। क्योंकि उसने कहा, आपने मुझे तलाक दी, लेकिन मैं तो एक औरत थी। मेरा नाम महमूद है। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ हमेशा से इस बारे में ज़िद्दी रही हैं। जब मैं 19 साल का था तभी वो मुझे शादी के लिए कहती आ रही थीं। हमारे घर में मेरी बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और अब सिर्फ मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ रहती थी। जब सबसे छोटी बहन की भी रुखसती हो गई तो मेरी माँ पर जैसे एक नया दबाव आ गया। रिश्तेदार, जानने वाले, मोहल्ले के लोग सब कहने लगे, सारी बहनों की शादी बहुत अच्छे तरीके से कर दी। हालांकि मैं यतीम था और मुझे अकेले ही ये सब कुछ करना पड़ा। अब तो हक बनता है कि मैं भी शादी कर लूं। मेरी माँ के अल्फाज मेरे दिल पर असरअंदाज नहीं होते थे, लेकिन मुआशरे के ताने हर रोज सुनने को मिलते। कुछ लोग नर्म लहजे में नसीहत करते तो कुछ तंज के तीर चलाते। मैं सबकी बातें सुनकर चुप रहता, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं जानता था कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता, और ये भी जानता था कि अगर मैंने अपनी माँ को असल वजह बताई तो वो टूट जाएंगी। लेकिन जब माँ की जिद हद से बढ़ गई तो मेरे लिए इनकार करना मुश्किल हो गया। मेरी माँ ने जब देखा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा तो उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया। वो कहने लगी, जब तक मैं वादा ना कर लूं कि 1 महीने के अंदर शादी कर लूंगा, वो खाना पीना छोड़ देंगी। मुझे लगा शायद वो गुस्से में ये सब कह रही हैं और 1-2 दिन बाद खुद ही खा पी लेंगी, मगर उनका फैसला अटल था। वो खाने से हाथ खींच चुकी थी। चंद दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने लाख कोशिश की कि वो कुछ खा लें, मगर वो बज़िद थी कि जब तक मैं उनसे वादा ना कर लूं वो कुछ भी नहीं खाएंगी। मैं परेशान हो गया क्योंकि उनकी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। आखिरकार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि अगर उन्हें फौरन कुछ ना खिलाया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अस्पताल में माँ की कमजोर हालत को देखकर मेरे अंदर एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। मुझे लगा जैसे मैं उनका सबसे नाफरमान बेटा हूँ। मैं जानता था कि मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। अगर मैंने अपनी जिद ना छोड़ी तो शायद वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया। मैंने वहां का हाथ थामा और उनसे वादा कर लिया कि मैं शादी कर लूंगा। मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मेरी बात सुनते ही खाने के लिए हामी भर ली और कुछ दिनों में उनकी हालत बेहतर हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मगर मैं खामोश रहा। मैं नहीं चाहता था कि माँ मेरी परेशानी को समझे। मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैंने किसकी जिंदगी बर्बाद करने का वादा कर लिया है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की तलाश कर ली। उसका नाम निम्रा था। वो खूबसूरत, बाहया और नेकसीरत थी। सबने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ जो ऐसी बीवी मिल रही है, मगर मैं जानता था कि हकीकत क्या है। मैं खुश नहीं था, मगर मैंने ये राज किसी को नहीं बताया। आखिरकार वो दिन आ गया जिससे मैं हमेशा भागता रहा। मेरी शादी हो गई और आज हमारी पहली रात थी। मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। मैं अपनी बीवी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। अगर मैं चाहता तो खामोश रह सकता था, निम्रा को सच्चाई कभी ना बताता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जब निम्रा कमरे में आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और मासूमियत थी। मैंने उसे गौर से देखा। वो वाकई एक अच्छी लड़की थी,
مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جن کا وہ خواب دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سیدھا اس سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ نمرا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں اس صلاحیت سے محروم ہوں اور مجھے اس بات کا 10-15 سال سے علم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نمرا نے میری بات خاموشی سے سنی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ چیخ اٹھے گی، ناراض ہوگی، شکایت کرے گی یا مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک پل کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، یہ تو اس کا نصیب ہے اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور اس نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ راز ہی رہے گا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر سمجھدار ہوگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میں خوش نصیب ہوں جو مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جو میری کمزوری کو میری ذلت کا باعث نہیں بننے دے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا راز ہمیشہ محفوظ رہے گا اور معاشرے والے چپ ہو جائیں گے، مگر میرے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمرا نے اس رات مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ رات کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے نمرا کو دھوکہ نہیں دیا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک ایسا راستہ چن لیا تھا جس میں وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، مگر میں بس اتنا چاہتا تھا کہ میری حقیقت میرے اور نمرا کے درمیان ہی رہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کیا نمرا نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے ہمیشہ نبھا سکے گی یا ایک دن اس حقیقت کا بوجھ اس کے صبر کو توڑ دے گا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے اور اس کے لیے کیا لے کر آئے گا، مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ آج کی رات میرے لیے نئی زندگی کا آغاز نہیں بلکہ ایک ایسا بوجھ تھی جو شاید زندگی بھر میرا سایہ بن کر میرے ساتھ رہے گی۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ کم سے کم ہمارے بیچ کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میں بھول گیا تھا کہ معاشرے والے انسان کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یہ پہلے میرے پیچھے پڑے تھے، اس کا تو باپ اس دنیا سے چلا گیا، یہ بہنوں کی کفالت کیسے کرے گا؟ میں نے محنت مزدوری کر کے بہنوں کی شادیاں کروا دیں، پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب یہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ میری شادی ہو گئی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ سب کی نظر میرے اوپر ہی ہے؟ جب شادی کو چند مہینے گزر گئے تو میری ماں اور بہنوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں ملی۔ پہلے تو وہ اشاروں میں بات کرتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے سوالات زیادہ واضح ہوتے گئے۔ میری بہنوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلا سال مکمل ہونے سے پہلے ہی اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک عام بات ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ضرور کسی نہ کسی میں کوئی کمی ہے۔ میرے معاملے میں ان سب نے یہ سوچ لیا کہ کمی میری بیوی میں ہے، کیونکہ ان کے مطابق مرد میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی بہت صبر والی تھی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، نہ کبھی میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری ماں اور بہنیں اسے کبھی کسی پیر فقیر کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی عامل کے پاس۔ وہ اس پر مختلف تعویذ باندھتی، مختلف وظائف کرواتی۔ میری بیوی کہتی تھی کہ وہ سب کچھ خاموشی سے سہ رہی ہے کیونکہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تعویذ ایک طرف رکھ دیا کرو، وہ جو بھی پڑھنے کو کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کرو، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ سب حد سے بڑھنے لگا تو میں بے حد پریشان ہو گیا۔ ایک دن جب میں شام کو گھر آیا تو پتا چلا کہ میری ماں صبح سے ہی میری بیوی کو کسی فقیر بابا کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی اور اب رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن وہ دونوں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھیں۔ میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، میری ماں ہمیں بھی بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے فون پر کئی بار کال کی لیکن
فون بند جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وقت گزرتا گیا، رات کا 1 بج گیا، میں کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہو جاتا۔ میں نے پھر سے اپنی بہنوں کو فون کیا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ کسی رشتے دار کے گھر چلی گئی ہوں گی اور صبح تک آ جائیں گی، لیکن جب صبح ہونے لگی وہ پھر بھی واپس نہ آئیں تو میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کار صبح کے 6 بجے وہ گھر واپس آئیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ وہ پوری رات کہاں تھی۔ میری ماں کہنے لگی وہ ایک پیر بابا کے پاس گئی تھی تاکہ میری بیوی کے لیے کوئی وظیفہ کروایا جا سکے۔ میں نے غصے سے کہا یہ سب کیا ہے؟ میری بیوی کو لے کر پوری رات باہر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں نے کہا جب وہاں تک گئے تھے تو عمل پورا کروانا ضروری تھا، اس لیے وہاں رکنا پڑا۔ میں نے بیوی سے پوچھا وہاں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا سب کچھ پڑھائیاں ہو رہی تھیں اور وہ دونوں سو گئے تھے۔ مجھے یہ سن کر مزید غصہ آیا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں اپنی ضد کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتی، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے غصے سے اپنی ماں سے کہا یہ سب فضول چیزیں ہیں، اس سب سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا میں ماں ہوں اور مجھے اپنی نسل دیکھنے کی خواہش ہے۔ چند دن تو سکون سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد پھر سے میری ماں نے یہی باتیں شروع کر دیں۔ میں جہاں بھی جاتا لوگ مجھے یہی کہتے شادی کو اتنا وقت گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ مجھے سب کی نظریں عجیب لگنے لگیں، جیسے سب کو میری ذاتی زندگی میں جھانکنے کا حق مل گیا ہو۔ میری ماں ہر وقت وظائف اور تویزوں کی باتیں کرتی، میرے گھر میں سے جیسے سکون ختم ہو چکا تھا۔ کئی بار میری بیوی کی آنکھیں نم ہوتی لیکن وہ خاموشی سے سب سہ جاتی۔ کبھی اس پر کوئی جھاڑ پھونک کرائی جاتی تو کبھی اسے کوئی خاص چیز کھانے کو دی جاتی۔ وہ سب کو سہ رہی تھی اور میں اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ تب آیا جب میری ماں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میری بیوی بھانج ہے اور شاید ہمیں دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گا، لیکن میری ماں بضد تھی کہ اس گھر میں بچوں کی ہنسی سننا چاہتی ہوں۔ اب میں روز گھر آتا تو میری بہنیں اور ماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ ان کی باتوں میں طنز ہونے لگا۔ وہ کبھی کہتی کہ مرد تو اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کہتی کچھ تو مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی ماں کو سچ بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کریں گی۔ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گی کہ کمی مجھ میں ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں خاموش بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بس کچھ نہیں۔ میں نے کہا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے کہا تمہاری ماں اور بہنوں نے آج مجھ سے کہا ہے کہ میں خود ہی تمہیں دوسری شادی کے لیے کہہ دوں، کیونکہ میں بھانج ہوں اور اس گھر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے طوفان آ گیا۔ مجھے لگا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی ماں کے کمرے میں جا کر کہا یہ سب کچھ اب بند کریں۔ میری ماں نے کہا میں ان سب چیزوں کو بند نہیں کروں گی، مجھے پوتے پوتیاں دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ سب بند نہیں ہوا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا اگر تمہیں ہماری باتیں اتنی بری لگتی ہیں تو جا سکتے ہو۔ میں نے پہلی بار ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اصل مسئلہ میری بیوی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ مجھ میں ہے۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا اور میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے دل میں ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے گھر میں طوفان آنے والا ہے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی اور ماں گھر پہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں داخل ہوئی اور مجھے کہا کہ تیرے لیے خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم تیری بیوی کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، یہ تو ماں بننے والی۔ یہ خبر میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ میری ماں اور بہنوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، جیسے انہیں کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ میری ماں نے میری بیوی کو بازوؤں میں لے رکھا تھا۔ میری بہنیں اس کے ارد گرد جمع تھیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں وہیں دروازے پہ کھڑا تھا، میرے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی
اب تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ میری بیوی ماں بننے والی۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، جیسے واقعی یہ سب اس کے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہ ہو۔ لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے خود اپنے ٹیسٹ کروائے تھے۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے فوراً وہ پیر بابا یاد آیا جس کے پاس میری ماں میری بیوی کو لے کر جاتی رہی تھی۔ کیا یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا؟ کیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ میری بیوی کا کردار داغدار ہو چکا تھا؟ میرے دماغ میں خیالات کی جلغار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ماں نے کئی بار آواز دی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات ہوئی تو میری بیوی میرے پاس آئی، ہمیشہ کی طرح میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم خاموش کیوں ہو؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں خوشی آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور چمک تھی۔ وہ واقعی خوش تھی، لیکن مجھے اس کی خوشی میں ایک دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم جانتی ہو کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ سب کو مجھ سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے پوچھنا چاہیے۔ جس چیز کو ناممکن سمجھا جا رہا تھا وہ ممکن ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پر زوردار کہا لگایا اور کہا، قسمت سے زیادہ مجھے حقیقت پر یقین ہے۔ میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے۔ ڈاکٹرز نے خود کہا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری بات سن کر وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ میں نے کہا، الزام نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات پر قائم تھا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے لیکن میرے دل میں رحم نہیں آیا۔ میں نے کہا، مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے کہا، میرے لیے بس تم ہو، میری زندگی میں اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ میرے الفاظ میرے غصے کا اظہار تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو مزید بات کرنے کی اجازت نہیں دی اور کہا، جب تک میں اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا۔ وہ کئی بار کوشش کرتی رہی کہ مجھے سمجھائے لیکن میں نہیں مانا۔ اگلے دن میری ماں میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، تمہاری بیوی نے خوشخبری دی ہے اور تم خوش ہونے کے بجائے اس پر شک کر رہے ہو۔ یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے کہ تم اپنی بیوی کی عزت پر سوال اٹھاؤ۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، میں حقیقت جانتا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میری ماں نے کہا، شاید تمہارے ٹیسٹ غلط تھے، شاید اللہ نے معجزہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں معجزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ سن کر میری ماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری بیوی کی گود بھر دی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری ماں نے کہا، اگر تم یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے تو ہم تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا، مجھے سچ جاننا ہے اور میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ میری ماں نے کہا، اگر تم نے اپنی بیوی پر انگلی اٹھائی تو ہم تم سے ہر رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ سب کچھ سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گا تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ لیکن میری ماں نے یہ سن کر کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سب تم سے قطع تعلق کر لیں گے۔ میری بیوی یہ سب سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو پھر اس رشتے کو ختم کر دو، لیکن میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کہا، جب تک میں سچ نہ جان لوں تب تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ دن گزرتے گئے اور میرے شک کی آگ اور بھڑکنے لگی۔ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر وقت غصے میں رہنے لگا۔ میری ماں اور بہنیں میری بیوی کا بہت خیال رکھنے لگیں۔ وہ اس کے گرد گھومتی رہتیں اور ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتیں، لیکن میں اس سب سے لا تعلق تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، اگر تمہیں میرے کردار پر شک ہے تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔
میں نے کہا جب تک سچ سامنے نہیں آتا تب تک میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میری ماں نے کہا اگر تم نے اپنی بیوی کو پریشان کیا تو ہم سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیوی کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ میری ماں نے کہا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا جب تک سچ سامنے نہ آ جائے۔ میری ماں نے کہا اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں، میں سب سچ جانتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا اگر تمہیں میرے کردار پر اتنا ہی شک ہے تو مجھے طلاق دے دو، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا میں سچ جانے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ میری ماں نے کہا اگر تم نے یہ سب ختم نہ کیا تو ہم تمہیں اس خاندان سے الگ کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں سچائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی نے کہا جب تمہارے اس رویے کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جب تک کا حقیقت سامنے نہیں آتی تب تک میں تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہارے رویے کی وجہ سے ہم سب تم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میرا صبر اب جواب دے چکا تھا، میرے اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا میں کسی اور کے گناہ کی سزا کیوں برداشت کروں، میں کسی اور کے بچے کا باپ کیوں بنوں۔ میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ سکتے میں آ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے اسے ایک لمحہ بھی مزید اس گھر میں رہنے نہیں دیا۔ میری ماں اور بہنیں بھی حیران تھیں، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، فریاد کرتی رہی، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس جھوٹ کو مزید نہیں سہوں گا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، میں سیدھا اس پیر بابا کے پاس گیا جس کے بارے میں پہلے ہی شکوک رکھتا تھا۔ وہاں پہنچا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر طرف اس بابا کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس نے کئی بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری دی ہے، کئی عورتوں کی گود بھری ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک اور آواز سنائی دی، کسی نے کہا یہ بابا خود تو بے اولاد ہے لیکن دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سر چکرا گیا، میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ تو یہ حقیقت تھی، میں دھوکا کھا چکا تھا، میں نے اپنے گھر کو برباد کر لیا تھا۔ میں نے پیر بابا سے ملاقات کی، سارا معاملہ کہہ سنایا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا بیٹا تمہاری بیوی یہاں آئی تھی لیکن وہ میرے لیے بیٹی کی طرح تھی، میں نے اس کے حق میں دعا کی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر میرے اندر کی ساری آگ بجھ گئی، ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، اپنی بیوی پر غلط الزام لگایا۔ مجھے مزید یقین کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے تھا۔ میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سارے ضروری ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دے کر کہا تم بالکل صحت مند ہو اور تم باپ بن سکتے ہو۔ میں حیران رہ گیا، میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ پہلے جو ٹیسٹ میں نے کروائے تھے وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے والے ٹیسٹ غلط ہوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ ٹیسٹ کب کروائے تھے؟ میں نے جواب دیا 10-12 سال پہلے۔ ڈاکٹر نے کہا اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تمہارے جسم میں تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، ممکن ہے جو پہلے نتیجہ آیا تھا وہ اس وقت کے مطابق درست ہو، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور باپ بن سکتے ہو۔ یہ سن کر میرے سر پر جیسے بجلی گر گئی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے اس پر شک کیا جبکہ وہ بے گناہ تھی۔ وہ بار بار مجھے کہتی رہی کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے گھر کی طرف بھاگا۔ میں اسے واپس لانا چاہتا تھا، میں اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں بہت دیر کر چکا تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر بعد دروازہ کھلا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ میں نے اسے اپنی غلطی کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، میں نے سب کچھ غلط سمجھا، میں نے اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروائے تو مجھے پتا چلا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ آنسو میرے لیے نہیں تھے، وہ اپنے دکھ کے لیے تھے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، تم نے میری ایک نہ سنی، تم نے مجھے دھتکار دیا، تم نے مجھ پر الزام لگایا، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، اور اب جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلا تو تم میرے پاس آ گئے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، میں نے تمہاری ہر بات مانی، لیکن تم نے میرا یقین توڑ دیا۔ اب میں تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، میں تم سے اور ہمارے بچے سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، مجھے معاف کر دو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اب تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، نہ ہی میں حلالہ کا سوچوں گی۔ میں اب آزاد ہوں، میں تمہاری بیوی نہیں رہی، تم میرے شوہر نہیں رہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ نہ مانی۔ میں وہاں کھڑا رہا کافی دیر تک، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں ٹوٹ چکا تھا، میں سب کچھ کھو چکا تھا، میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ چند ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، میرا اپنا بیٹا، لیکن میں صرف اس سے ایک بار مل سکا۔ میری ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وہ نہیں مانی، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ وہ کہتی تھی، جو شخص اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کر سکتا وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ میں اس بچے کا باپ تھا، لیکن پھر بھی باپ نہیں بن سکا۔ میرا اپنا بیٹا مجھ سے دور تھا، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، صرف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، میں نے اس عورت پر شک کیا جو ہمیشہ میرے ساتھ مخلص رہی۔ میں نے اپنی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ اب میں تنہا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ نہیں تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ میں روز اس بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہر رات خود کو کوستا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے کیوں بھروسہ